तभी रेयान और अयान मामा मामा की रट लगाए खुशी और जोश से उसे पुकारते हुए आए और उसे आकर लिपट गए। सब टीचर्स हैरत से ये मंजर देख रही थी। वो सब जानती थी कि रेयान अयान उसके बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी एक पराई माँ से इतनी मोहब्बत पर उन्हें रश्क महसूस हुआ। उसने आगे बढ़कर दोनों का माथा चूमा। मामा, बाबा कहाँ हैं? अयान ने इधर उधर नजर घुमाते दाऊद को ढूंढने की नाकाम कोशिश की। वो वहां होता तो उन्हें दिखाई देता ना। बच्चा, वो किसी काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। महर ने घुटने के बल झुकते हुए अयान को कहा, जिसका मुंह दाऊद शाह के ना आने पर ही लटक चुका था। डोंट बी सैड बच्चा, हम अभी KFC जाएंगे, वहां से प्लेलैंड और फिर खूब मजे करेंगे वहां। ठीक है, और बाबा को तो आज हम ठेंगा देंगे। महरविश से उसका उदास चेहरा देखा ना गया तो उन दोनों को खुश करने के लिए कहा। उसकी बात सुनते दोनों खुशी से उछल पड़े। सच्ची मामा? रेयान ने इश्तियाक से पूछा। मुच्ची मेरे बेटा, वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। प्रिंसिपल मैडम को आते देख वो उठ खड़ी हुई और रेयान और अयान को अपने बैग लाने का कहती वो मैडम से मिलने लगी, जबकि वो दोनों अपना बैग लेने जा चुके थे। मैडम भी दूसरी टीचर्स की जुबानी दाऊद शाह की बीवी को मिलने आई थी, जबकि महरविश को मिसेस दाऊद शाह के रूप में देख उन्हें भी शदीद झटका लगा था। महर, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। आओ बैठो ना, क्या पियोगी तुम, चाय, ठंडा या कॉफी? दाऊद शाह को कौन नहीं जानता था, और उसकी बीवी को खुद से नाराज करना एक अहमकाना बात थी, वो भी तब जब वो आपके इंस्टीट्यूट को भारी फंड देता हो। नहीं मैडम, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी सही, अभी मेरे बच्चे बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, उसने रस्मी सा मुस्कुराकर कहा और किसी और दिन मिलने का वादा करती चली गई। अब तो उसे बनावटी लहजों की आदत हो गई थी, फिर कैसे ना समझती कि लोग अपना मुफाद देखकर ही आवभगत करते हैं। रेयान अयान को एक हाथ से थामे कंधे पर अपना बैग लटकाए ग्राउंड से लेकर आ रहा था, जब रास्ते में उन्हें उनका दोस्त तलहा मिला। अरे रेयान अयान, मैंने सुना तुम्हारी मामा आई हैं, मुझे भी मिलवाओ, उसने इश्तियाक से कहा। हाँ, हमारी मामा बहुत प्यारी हैं, एकदम रपुंसल की तरह, इतनी केयरिंग है कि हमारे साथ खेलती हैं, हमारा फेवरेट खाना बनाती हैं और हमें पढ़ाती भी हैं। अयान ने पुरजोश लहजे में महरविश की एक एक खूबी गिनवाई, जिसे वो बच्चा मुंह खोले सुन रहा था। वाह यार, तुम्हारी मामा तो बहुत कूल हैं, मुझे मिलवाओ, कहाँ है वो? रेयान ने उसकी बात कर तस्दीक में सर हिलाया। इससे पहले कि वो उसे महर के पास ले जाते, पीछे से आवाज आई, मैं हूँ इनकी मॉम। उन तीनों ने फौरन पलटकर देखा तो रहमा नीम ओरिया लिबास पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए उन्हें मसनूई मुस्कुरा कर देख रही थी। झूठ बोल रही हैं आप हमारी मामा नहीं हैं। अयान ने जब रहमा को महर की जगह मुतारिफ करवाते देखा तो गुस्से से नाक फुलाकर कहा, बच्चों, मैं ही तुम्हारी मामा हूँ, और वो जो दूसरी औरत है ना महरविश, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ। उसने शातिराना अंदाज में बच्चों के जहन को गुमराह करना चाहा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, वो डर्टी नहीं बल्कि डर्टी आप हैं। मैं जानता हूँ कि आप पापा की फर्स्ट वाइफ है, आप हमें पैसों के लिए छोड़कर चली गई थी। वी हेट यू, रेयान गुस्से से मुट्ठियां भेजकर बोला। अपने बच्चे के मुंह से अपने बारे में यूं तल्ख हकीकत सुनकर उसका गुस्सा सवानेजे पर पहुंचा। शट अप यू मोरॉन, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दिस। वो गुस्से से रेयान का बाजू अपने लंबे नाखूनों से दबोच कर चीखी। अयान ने जब देखा कि रहमा ने रेयान को डांटा और सख्ती से पकड़ा है तो उसने गुस्से से उसे पीछे धक्का दिया। पीछे हटो, छोड़ो मेरे भाई को चुड़ैल। उसकी बात पर रहमा का मीटर शॉर्ट हुआ। क्या कहा तुमने? मुझे चुड़ैल बोला? अभी बताती हूँ चुड़ैल क्या करती है। उसने रेयान को छोड़ा, अयान को एक घुमाकर थप्पड़ मारा, जिस पर वो कमसिन बच्चा डर के मारे मुंह पर नन्हे नन्हे हाथ रखे आंखें मीच गया। मगर जब कुछ ना हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल रहमा को देखा, जिसका हाथ हवा में मुअल्लक था, जिसे महरविश ने सख्ती से थाम रखा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मामा? महर को रहमा का हाथ मजबूती से थामा देख अयान खुशी से चीखा। उनकी असल माँ तो अब आई थी उनको बचाने। रेयान भी भाई के साथ लग के खड़ा हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? उसने सुर्ख आंखों की ज्यादती समेत रहमा को देखते लफ्ज चबा कर कहा। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दांतों तले रहमा को पीस कर बोल रही हो। रहमा ने उसकी खून रंग आंखों को देख बमुश्किल थूक निकला, जो उसे कच्चा चबा जाने के दर पर थी। मामा, इन चुड़ैल आंटी ने भाई को भी हर्ट किया है, ये देखे।
ایان فوراً ریان کی ہاف سلیو اوپر کرتا رحمہ کے سخت انگلیوں کے نشان دکھانے لگا جو ریان کا بازو بری طرح سرخ کر چکے تھے۔ یہاں مہروش کی بس ہوئی تھی۔ اس پرکٹی کبوتری نے اس کے بچوں کو ہاتھ لگایا تو لگایا کیسے؟ اس نے رحمہ کا پہلے سے تھاما ہوا بازو مروڑ کر اس کے پیچھے کیا کہ اس کی چیخیں بے ساختہ بلند ہوئی تھی۔ کہا تھا نا میرے بچوں سے دور رہنا، مگر شاید تم نے میری وارننگ پر غور نہیں کیا تھا۔ یہ بچے مجھے جان سے عزیز ہیں، ان کے لیے میں جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں۔ اس نے رحمہ کے کان میں غرا کر کہتے اس کا بازو اتنی شدت سے پیچھے کا مروڑا کہ اس کے بازو کو شدید جھٹکا لگا اور وہ شدت سے چیختی رونے لگی۔ یقیناً اس کا بازو فریکچر ہو چکا تھا۔ چھوڑو مجھے یو بلڈی ڈائن، میں تم پر کیس کر دوں گی۔ رحمہ بے بسی سے چیخی۔ یہ کس بلا کو اپنے پیچھے لگا چکی تھی؟ اس نے خود کو کوسا۔ بچے اس کی درگت بننے پر خوش ہو رہے تھے۔ یہ ہے ہماری سپر موم، ایان نے پرجوش لہجے میں اپنے دوست کو بتایا جو خود ایکسائٹڈ سا مہر کی کارستانیاں دیکھ خوش ہو رہا تھا۔ واو، تمہاری ماما تو گریٹ ہیں۔ مہروش نے رحمہ کو جھٹکے سے آگے کرتے کس کر ایک تھپڑ کرارا سا رحمہ کے منہ پر رسید کیا، جس سے نہ صرف اس کا منہ بری طرح سرخ پڑ چکا تھا بلکہ دماغ بھی بن پیے ہی گھوم چکا تھا، یہاں تک کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ وہ نیچے گری کراہ رہی تھی جب مہر نے اس کے پاس نیچے گھٹنوں کے بل جھکتے کہا، آئندہ میرے بچوں کے قریب بھی پھٹکی تو تمہاری ہڈیوں کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ اسٹے اوے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کچھ ٹیچرز نے یہ منظر اچھی طرح دانتوں تلے انگلیاں دبائے دیکھا تھا۔ کہاں دیکھی تھی انہوں نے ایسی ماں جو پرائی ہوتے ہوئے بھی غیر بچوں سے شدید محبت کرے۔ جب وہ ان دونوں کو لے کر جانے لگی تو رحمہ کے زہر قند لہجے میں کہیں بات پر وہ رکی، چاہے جتنا مرضی چھوٹا پیار جتا لو، آخر رہو گی تو ان ڈسیبل بچوں کی ستیلی ماں ہی نا۔ اس کی بات مہر کے دل پر تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کمزرف کا منہ توڑتی تو ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے جانے سے روکا۔ مہر نے پہلے اس کے معصوم چہرے پر پھر نفرت سے نیچے گری رحمہ پر ایک نظر ڈالی جو درد کے باوجود ہاتھ توڑوا کر بھی ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ہے ہمت تو اگلے ماہ اپنے بچے کو ریس کمپٹیشن میں جتوا کر دکھاؤ۔ اوپس، تمہارا بچہ تو لنگڑا ہے، وہ کیسے جیتے گا؟ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، اس نے تنزیہ کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تیری تو… مہر نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا جس پر وہ غصے سے چیخی۔ ہے ہمت تو مقابلہ کر کے دکھاؤ، جتوا کے دکھاؤ اپنے بچے کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی درگت بناتی، ایان کی آواز پر وہ حیرت سے مڑی۔ میں لوں گا کمپٹیشن میں حصہ اور جیتوں گا بھی چڑیل آنٹی، اور آپ دیکھتی رہ جائیں گی۔ آپ میری ماما کو ایسے باتیں نہیں کر سکتی۔ ایان نے غصے سے رحمہ کو سخت سست سناتے کہا جو اس کی ماں کو باتیں کر رہی تھی۔ ایان، اس نے سرزنش کی۔ نو ماما، اس دفعہ ضرور حصہ لوں گا اور جیتوں گا بھی۔ آئی ول میک یو پراؤڈ۔ وہ کسی طور نہیں ٹل رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر رحمہ کو جو شاطر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا اور فائنل کمپٹیشن والے دن مہروش کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بولو پھر، کیا چیلنج منظور ہے؟ اس نے تمسخر سے دیکھتے کہا، جبکہ مہر نے اس کی بات پر بچوں کو دیکھا جو اسے ہاں کرنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ چیلنج ایکسیپٹڈ، اس نے بھی آنکھیں میچتے ایک عزم سے کہا۔ تو پھر ایک ماہ بعد ملتے ہیں یہاں ہی، لیکن تمہاری جیت نہیں بلکہ تمہاری ہار پر، رحمہ نے کہا لگاتے کہا۔ دیکھتے ہیں، اس نے بھی تنزیہ کہا اور ایان کو لیتی وہاں سے نکل گئی، لیکن جاتے وقت اس کے چہرے پر سخت پریشانی رقم تھی۔ داؤد نے جب سیل فون آن کیا تو مہروش کے لاتعداد میسیجز اور کالز شو ہو رہی تھی۔ اف، میں کیسے بھول گیا کہ آج بچوں کی میٹنگ ہے، کتنے دل سے کہا تھا انہوں نے مجھے۔ اور مہر، اس نے تو ناراضگی کے باوجود اتنے میسیجز اور کالز کی، کیسے مینج کیا ہوگا اس نے؟ اف داؤد شاہ، تیرے بھولنے کی عادت کسی دن تجھے اپنی بیوی کے ہاتھوں مروائے گی، اس نے مہروش کو کال کرتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر آگے سے سیل فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے گھور کر فون کو دیکھا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اس نے فون کو یوں گھورا جیسے مہروش کو گھور رہا ہو۔ اس نے واچ پر ٹائم دیکھا تو 4:30 کا وقت آ رہا تھا۔ اوہو، اب تو گھر بھی چلے گئے ہوں گے وہ سب، اس نے افسوس سے کہتے سیدھا گھر کے نمبر پر کال کی۔ گھر میں بوا نے فون اٹھایا تھا۔ بوا، بچے اور مہر کہاں ہے؟ دراصل مہر کا فون نہیں لگ رہا، اس لیے آپ کو کال کر کے پوچھا۔ مگر بیٹا،
ابھی تو مہر اور بچے آئے ہی نہیں، وہ تو صبح کے نکلے ہیں اور اب شام ہونے والی ہے، مگر اب تک وہ نہیں آئے۔ انہیں تو تمہارے ساتھ آنا تھا، کیا تم وہاں نہیں گئے؟ بوا کی بات نے اسے اور پریشان کر دیا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی مگر اس کا بھی فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون سیٹ پر پٹکا۔ آخر یہ گئے تو گئے کہاں؟ دوسری طرف مہروش اور بچے مال میں فن لینڈ آئے تھے۔ مال آ کے مہروش کی پریشانی تھوڑی زائل ہو گئی تھی، مگر دھیان اب بھی رحمہ کے چیلنج کی طرف تھا۔ وہ تینوں اس وقت باؤنسنگ لائک بالز والے حصے میں موجود تھے، جہاں کا پورا فرش طرح طرح کے نرم نرم چھوٹے بڑے ہر قسم کے بالز سے بھرا ہوا تھا۔ ریان اور ایان نے تو آتے ہی ایک دوسرے پر بالز کی برسات کر دی تھی۔ ماما یہ دیکھیں، یہ مجھے زیادہ مار رہا ہے۔ ایان نے فوراً مہر کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو رحمہ کے خیالوں میں گم تھی۔ بچوں آرام سے، پوری بات لگ جائے گی کسی کو۔ مہر نے دونوں کو سرزنش کی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دور کہیں سے اس کے سر پر ایک بال آ کے لگا۔ آہ، یہ کس نے کیا؟ اس نے ادھر ادھر آنکھیں چھوٹی کرتے سب کو گھورتے دیکھا، جبکہ ایان اور ریان اس کی حالت پر ہنستے ہوئے دوہرے ہو رہے تھے۔ جب اس کی نظر ایک چھوٹے بچے پر گئی جو بال کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں تھا، مہر نے اس کی چالاکی سمجھتے فوراً سے بال اٹھا کر اس کے سر پر مارا، جس سے وہ بچہ دھڑام سے پیچھے پھیلے ہوئے بالز پر گرا۔ ریان اور ایان کو یوں منہ پھاڑ ہنستے دیکھ مہر نے ان دونوں کو مزہ چکھانے کا سوچا۔ اس نے ان دونوں کو بھی ایک ایک بار بال رسید کیا، جس سے ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور مہر کی کارستانی سمجھتے وہ دونوں بالز ایک کے بعد ایک پکڑتے مہر پر بالز کی برسات کر چکے تھے، اور پھر وہاں جنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جس میں ان کی کھلکھلاہٹیں اور خوشیاں عروج پر تھی۔ اب شاہ کی طرف دیکھیں تو وہ ادھر ادھر پریشانی سے پریڈ کرتا تھک چکا تھا، مگر ان تینوں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت! اس کو آ لینے دو، میں پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائے بغیر گئی کیسے؟ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مہروش نے بھی صحیح سزا دی تھی اسے نہ آنے کی۔ اس سزا نے تو داؤد کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ ابھی وہ اور جلتا بھنتا کہ وہ تینوں ہنستے کھلکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، اور اس کی سرخ صورت کو دیکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آخر اپنے شاپنگ بیگز بھی تو رکھنے تھے۔ اتنی لاپرواہی پر داؤد شاہ کا دل جل کر کوئلہ ہوا، اور وہ پیر پٹکتے ہوئے ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ اتنی بھی کون سی ایمرجنسی تھی کہ مجھے ایک کال کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا؟ داؤد نے لفظ بھیجتے ہوئے پوچھا تو وہ محض سر جھٹک کر رہ گئی۔ بچوں، اپنے پاپا سے بولو ہم نے اسکول جانے سے پہلے انہیں کال کی تھی، مگر وہ اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی۔ اگر کر لی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ ہم اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے جواب پر وہ تب کا رہ گیا تھا۔ تو یہ اچھا بدلہ نکالا تھا اس نے داؤد کی کال نہ اٹھانے کا۔ پتا بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گیا تھا۔ پتا ہے نا حالات آج کل کے کیسے ہیں؟ اس نے بچوں کی طرف منہ کرتے کہا، جو کبھی مہر کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تو کبھی داؤد کو دیکھتے، جن پر ان کی نازک سی گردن ہل کر رہ گئی تھی۔ بچوں، اپنے پاپا سے کہہ دو کہ آپ لوگ اچھے رزلٹ کے آنے کی خوشی میں فن لینڈ گئے تھے، کیونکہ آپ کے پاپا کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ وہ آپ کو گھمانے لے جا سکے، اس لیے میں لے گئی۔ اور اب اگر بات چیت کا مظاہرہ ہو گیا ہو تو پلیز یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم ریسٹ کر سکیں۔ بچے بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔ اتنا کرارا جواب داؤد شاہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اوپر سے بچوں کی ماں کی فرما برداری پر وہ دروازہ پٹک کر چلا گیا۔ ماں کے چمچے! وہ رات کو کافی کا مگ لیے لان میں ٹہل رہا تھا، ساتھ ساتھ مہروش کے رویے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم دونوں کو نئی زندگی شروع کر دینی چاہیے۔ اسے میرے کمرے میں شفٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب تو میں بھی اس کو بیوی مان چکا ہوں۔ اب تو دل نے ایسی حالت بدلی ہے کہ کمبخت اس کو دیکھ یوں پھڑکتا ہے جیسے مرغی کا دورہ پڑ جائے گا اس کے دور جانے سے۔ اس نے سر دھونتے سوچا۔ وہ مہر کو اپنے کمرے میں شفٹ کرنے کے بابت سوچ ہی رہا تھا جب اس نے چھت پر مہر کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھا۔ اس کی جاسوسی رگ پھڑکی تو وہ فوراً سے بیشتر مگ وہیں چھوڑ اوپر کی جانب لپکا۔ دو سیڑھیاں پھلانگتا وہ کسی بندر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ نہیں رمشا، رہنے دو۔ مہر کی آواز جو ہی اس کے کانوں میں پڑی وہ پلر کی اوٹ میں ہو گیا۔ رمشا جو ارحم کی برائیاں کر رہی تھی، ارحم کے فون کھینچنے پر اس کو گھورنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھابی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں کتنا ڈیسنٹ، لونگ اور کیئرنگ ہوں۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھی۔ مہروش بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جی ارحم، میں جانتی ہوں کہ آپ کتنے کیئرنگ ہیں، آپ رمشا کا بہت خیال رکھیں گے، بس میرے ہی شوہر کا میٹر گھوما ہوا ہے۔ اس کے کھلکھلانے پر داؤد جل بھن گیا، آنکھیں اپنی ایسی تعریف پر باہر نکل کر گرنے ہی والی ہو گئی تھی۔
وہ تو ہے ہی خڑوس، ایسا لگتا ہے کہ ہٹلر کے جانشین ہے۔ اس کی بات پر داؤد کو الگ سرے سے غصہ آیا۔ ابھی بتاتا ہوں کون ہٹلر ہے اور کون رومانس کا بادشاہ۔ اس نے پلر کی اوٹ سے نکلتے مہر کو جھپٹ کر اپنے کندھے پر لادا، بالکل کسی بوری کی طرح، جبکہ مہر کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس اچانک افتاد پر۔ داؤد یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے نیچے اتارے، اس نے داؤد کے کندھے پر مکے برساتے کہا۔ اب تو میں تمہیں اپنے کمرے میں شفٹ کر کے ہی رہوں گا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کون ہٹلر ہے اور کون عمران ہاشمی۔ اس کی بات پر اس کا منہ سرخ ہوا جبکہ کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے تھے۔ اس نے نہ صرف داؤد کے بال کھینچ کر احتجاج کیا بلکہ ٹانگیں بھی چلائیں۔ اگر آپ نے مجھے نیچے نہ اتارا تو میں کمپلین کر دوں گی آپ کی، اور آپ سیدھا سلاخوں کے پیچھے جائیں گے ایک لڑکی سے زبردستی کرنے پر، اس نے اس کے کندھے پر کاٹتے کہا۔ اس کی اس حرکت پر وہ شوق سا مسکرایا۔ بیگم، ابھی تک تو ایسا کوئی قانون نہیں بنا جو ایک شوہر کو بیوی سے الگ کر سکے، اور یہ بات میں تمہیں آج اچھے سے باور کرواؤں گا۔ اس نے مہر کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکتے کہا، جس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے کھسکتی، اس نے مہر وش کی ٹانگ کھینچتے ہوئے اسے اپنے قبضے میں کیا اور اوپر گھنے بادل کی طرح چھا گیا۔ آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے اس کی سخت گرفت میں چڑیا کی طرح پڑپڑاتے ہوئے کہا تو وہ استہزائیہ مسکرایا اور ترچھی نظروں سے اس کا گہرا معائنہ کرتے بولا، ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ آج مجھ سے خود کو، کیونکہ آج تمہاری قدرت اور قسمت دونوں ہی میں ہوں۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا، جس نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میری رضامندی کے بغیر، اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اچھا، اور مجھے روکے گا کون ڈیئر وائفی؟ اس نے ایک آئی برو اچکاتے شرارت سے پوچھا، جس سے مہر کا سانس اچھا خاصا سوکھ گیا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ پچھتائیں گے۔ اس نے اس بہتے دریا کو کسی طریقے بند باندھنا چاہا جو شاید آج ممکن نہیں تھا۔ آپ، اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتی، وہ اس کے لب سی گیا تھا اور کمرے میں معنی خیز خاموشی کا راز چھا گیا تھا۔ داؤد نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی اور اس پر اپنی چاہتوں کی برسات کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ راہ فرار نہ پاتے ہوئے مہر نے اپنی مزاحمت ترک کر دی، کیونکہ وہ اپنے محرم کو ناراض کر کے خدا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ پوری رات اس نے مہر وش کو ایک قیمتی آبگینے کی طرح سمیٹ رکھا تھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے؟ یہ بس ضرورت وقت کی الفت تھی۔ صبح کا اجالا ہوا تو سورج کی شریر شعاؤں نے سوئے ہوئے داؤد شاہ کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کسل مندی سے آنکھوں تک کمفرٹر کھینچتا، دوسرے ہاتھ دائیں طرف بیڈ پر ٹٹولتا مہر وش کو ڈھونڈنے لگا، وہ جو رات کے حسین منظر میں ہی کھویا تھا۔ بیڈ خالی محسوس کرتے اس کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے کمفرٹر سے سر باہر نکالتے ہوئے سوچا، پھر آنکھوں میں رات کی حسین شب آ ٹھہری کہ کیسے اس نے مہر کی رضامندی کے بغیر ہی اسے سارے حقوق وصول کر لیے تھے۔ وہ مہر وش کی باتیں سن اس حد تک جیلس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو رات ہی مہر وش پر کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ رات اچھے سے اس پر یہ واضح کر چکا تھا کہ وہ اس کی ہے تو اسی کی ہی رہے گی۔ اس کی ناراضگی کا سوچ اس کے مونچھوں تلے عنابی لب گہرا مسکرائے تھے، اور وہ فٹافٹ واش روم میں فریش ہونے گھس گیا، کیونکہ ابھی تو اسے مہر کو اور بھی تنگ کرنا تھا۔ نیچے مہر تیزی سے ہاتھ چلاتی ناشتہ بنا رہی تھی، دماغ الجھا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سے دھوکہ کیا ہو، مگر دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا کہ یہی حقیقت ہے، جلد یا بدیر یہ تو ہونا ہی تھا۔ رات وہ پوری طرح وش سے مہر وش یعنی داؤد شاہ کی حقیقی معنی میں بیوی بن گئی تھی۔ انہیں میرے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں وہاج کو کیا جواب دوں گی؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہاج تو رہا نہیں، اور جو اب اس کا شوہر تھا اس کا ساتھ نبھانا ہی اس کا فرض تھا۔ داؤد نیچے آ کر اس کے کان کے قریب جھکا گھنکارا تو وہ دہل کر ہوش میں آئی اور گھبرا کر پیچھے پلٹی ہی تھی کہ داؤد شاہ کے سینے سے جا ٹکرائی، وہ جو پہلے ہی اس کے لمبے بالوں کی آبشار میں کھویا ہوا تھا۔ خوشبو سے بھرا نرم و گداز وجود جب اچانک اس کے سینے سے ٹکرایا تو اس کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا۔ رات کے حسین لمحے اچانک ہی تازہ ہوئے تھے۔ اس نے بھی بغیر دیر کیے اس کے مخملی وجود کو اپنی باہوں کے تنگ گھیرے میں باندھا تھا۔ وہ اس کی نم زلفوں میں منہ گھسائے اس کی دل فریب مہک کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ کتنا خوبصورت تھا یہ احساس، ایسا تو اسے کبھی راہما کے ساتھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جو مہر وش کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اسے الگ ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، چھوڑے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زبردستی کرنے سے میں آپ سے پیار کرنے لگوں گی تو نہایت غلط سوچ ہے آپ کی۔
محبت دل سے جیتی جاتی ہے، نہ کہ زور زبردستی سے۔ اس نے اپنے آپ کو بھرپور مزاحمت کرتے چھڑانے کی کوشش کرتے کہا۔ داؤد شاہ نے اس کے کسمسانے پر اس کو تھوڑا سا دور کیا، لیکن گھیرا ابھی بھی تنگ تھا، اتنا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو آرام سے سلگھا رہی تھیں۔ کل کی حسین رات کے بعد بھی تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کا لاحق ہے میری جان کہ تم مجھ سے فرار حاصل کر سکتی ہو داؤد شاہ سے؟ بھول ہے تمہاری مسز، میں تو اپنی چیزوں کے بارے میں اتنا پوزیسو ہوں، اور تم تو پھر بھی بیوی کے رتبے پر فائز ہو، اور میرے دل میں ملکہ بن کر، اور مزے کی بات اس بات کا احساس بھی مجھے کل ہی ہوا ہے۔ میں صرف تمہیں اپنے رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے چہرے پر میری قربت کے رنگ کے سوا مجھے کچھ اور نہیں جچتا۔ داؤد شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک گہری اندر اتر جانے والی بے باک نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ شرم سے لال ہوتی اس کی پناہ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ یو چیپ انسان! مہروش نے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ چیپ نہیں مسز، محبت کرنے والا بولو۔ اس نے ہلکے سے مہروش کے لبوں کو چھو کر کہا تو وہیں آنکھیں پھاڑے سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ داؤد اس کی بکھری حالت دیکھے جی جان سے مسکرا دیا۔ یہی تو چاہتا تھا وہ۔ پیچھے بچوں کی آواز سن وہ دونوں فوراً الگ ہوئے۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ ایان نے ریان کی مدد سے چیئر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ کمر پر لڑاکی ماسیوں کی طرح ٹکاتے ہوئے پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ حواس تو مہروش کے بھی معطل ہو گئے تھے اس چھوٹے پیکٹ بڑے دھماکے کی بات پر۔ بیٹا، وہ ماما کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، وہی نکال رہا تھا، داؤد نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماما خود بھی تو نکال سکتی تھی نا؟ آپ ماما سے دور رہا کریں، وہ صرف ہماری ماما ہے، اور ویسے بھی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ داؤد تو اپنے بیٹے کے سوالوں پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ افلاطون کس پر چلے گئے تھے؟ بیٹا، ماما کو نظر نہیں آ رہا تھا نا، اس لیے میں نکال رہا تھا، اس نے وضاحت دیتے کہا، جسے ان دونوں نے سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ پھر بھی آپ ماما سے دور رہا کریں، ریان نے بھی چھوٹی سی ناک سکیڑتے کہا تو مہروش لب بھیج کر ہنسی کنٹرول کرنے لگی، جو داؤد شاہ نے بڑی کھا جانے والی نظروں سے دیکھی تھی۔ دونوں بچے ہی سوا سیر تھے۔ داؤد شاہ کو تب چڑھی۔ اور کوئی حکم بادشاہ سلامت؟ اس نے ان کو گھورتے لفظ چباتے کہا تو بچوں کا بڑا شان بے نیازی سے جواب آیا۔ رات سے ماما ہمارے ساتھ سویا کریں گی، کیونکہ وہ ہمیں سٹوریز سناتی ہیں اور ان کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی۔ داؤد شاہ نے دہل کر ان کو دیکھا کہ نہ جانے انہوں نے کیا مانگ لیا ہو، اور اس کی شکل دیکھ کر مہروش کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم کمرے میں چلو، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ اس نے مہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرتے کہا تو وہ محض ہوں کر کے رہ گئی، کیونکہ اس کا کیس تو اس کے شیر بچے خود ہی لڑ رہے تھے۔ بچوں، اب آپ بڑے ہو گئے ہو نا، ماما کے ساتھ سوتے اچھے تھوڑے لگتے ہو۔ بی بریو، اکیلے سویا کرو میرے بہادر بچوں، بڑے بچے اکیلے ہی سوتے ہیں۔ اس نے بچوں کو شاطرانہ انداز میں قائل کرنا چاہا، مگر اس کے بچے اس سے بھی سوا سیر تھے۔ تبھی فوراً پھٹاک سے جواب دیا، وہ تو پاپا آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، پھر آپ ماما کے ساتھ کیوں سوتے ہیں؟ ان کے سوال پر داؤد شاہ کا دل کیا کہ دیوار میں سر مار لے یا اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے۔ وہ بیٹا، وہ داؤد شاہ کو اس چھٹانک بھر کے بچے نے تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا تھا۔ اس کی پتلی حالت دیکھ مہروش کے پیٹ میں ہنسی کے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ چلو بچوں، ادھر آؤ اور دیکھو میں نے آپ دونوں کے فیورٹ پین کیکس بنائے ہیں۔ اس نے ہی اللہ اللہ کرتے داؤد کی بچوں سے جان چھڑوائی، جو اپنی خلاصی پر جل کر بولا، باپ تو میں ہوں، پر پتہ نہیں یہ کس پر چلے گئے۔ ظاہر ہے میں ماں ہوں تو مجھ پر ہی جائیں گے نا؟ مہروش نے اس کو آئی برو اچکاتے جلاتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر منہ پھلا کر غبارہ کر چکا تھا۔ رحمہ، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ شمس، جو رحمہ کو پارٹی میں تیار ہونے کے لیے کہنے آیا تھا، اس کا فریکچر بازو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ مل گئی تھی مجھے وہ ڈائے۔ اف، میرا ہاتھ! اس جاہل نے اتنی زور کر مروڑا کہ فریکچر آ گیا ہے، لیکن اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ بھرے اسکول میں اس کی بے عزتی نہ کی تو میرا نام بھی رحمہ نہیں۔ اس نے شروع میں اپنے دکھڑے روتے، آخر میں نفرت و حقارت سے کہا تو شمس چونکا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ ہی داؤد شاہ کے نام کی بیوی، اسی نے میرا ہاتھ توڑا ہے، رحمہ نے جل کر کہا۔ او! شمس کے لب گول شیپ میں توصیفی انداز میں کھلے۔ کچھ تو بات تھی داؤد شاہ کی بیوی میں جو اسے متوجہ کر رہی تھی۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، اور خوبصورتی شمس کی کمزوری تھی، مگر اس کو اپنی طرف مائل مہر کی خوبصورتی نے نہیں، بلکہ نڈر طبیعت اور ذہانت نے کیا تھا، جو رحمہ میں تو نام کی بھی نہیں تھی۔ شمس نے اپنی بیوی کو دیکھ کر سر جھٹکا۔
اب اسے جلد سے جلد مہروش سے ملنا تھا اور اسے خود کی طرف متوجہ کرنا تھا، اور وہ آج ہی اسے ملنے کا ارادہ کر چکا تھا، چاہے اسے داؤد کے گھر ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ آئی ایم کمنگ مہر، مائی پریٹیسٹ لیڈی، اس نے سرگوشی کے انداز میں بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ اب اس کے ناپاک ارادے کیا تھے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلنا تھا۔ مہر کدھر ہو یار، میرا ٹاول نہیں مل رہا، آ کر دو مجھے۔ داؤد کی آواز پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ صبح سے وہ اسے 10 دفعہ اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے جان بوجھ کر بلا لیتا، اور پھر اس کے آنے پر معنی خیز نظروں سے دیکھتا تو کبھی اس کے ساتھ گستاخیاں کر اس کی جان سولی پر لٹکائے رکھتا۔ اب 10ویں بار بلانے پر مہر کا دل کیا کہ داؤد کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوتی اور وہ اس کی گچی مروڑ دیتی جو صبح سے سستے عاشقوں کی طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹاول کو بیڈ پر پڑا دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ بھلا کیا تھا جو اگر وہ ٹاول اپنے ساتھ واش روم میں لے جاتا؟ دے بھی دو یار، کس مراقبے میں چلی گئی ہو؟ داؤد شاہ نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ لیں۔ اس نے ایک چٹکی سے ٹاول پکڑاتے داؤد کو دیا جو واش روم سے ہاتھ باہر نکالے ٹاول ملنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یار قریب تو آؤ، بھلا میں اتنی دور سے ٹاول کیسے پکڑوں گا؟ تم بھی حد کرتی ہو۔ مہروش نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا کہ آیا وہ سچ میں سیریس ہے یا بس اسے تنگ کر رہا ہے۔ مہر، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ داؤد کی جھنجھلائی ہوئی سنجیدہ آواز پر اس نے مطمئن ہوتے اپنا ٹاول والا ہاتھ واش روم کی طرف بڑھایا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے داؤد شاہ نے ٹاول سمیت اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی واش روم میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ داؤد شاہ کے برہنہ کسرتی سینے سے آ لگی اور آنکھیں زور سے میچ لی تھی۔ داؤد اس کے یوں شرم سے آنکھیں بند کرنے پر اپنا کہکہا ضبط کرنے لگا۔ آنکھیں کھولو، اس نے روب سے کہا۔ کیا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ بغیر کپڑوں کے ننگو پنگو گھوم رہے ہیں اور اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھولو۔ ہاؤ چیپ مسٹر داؤد۔ مہروش کا اس کی الٹی فرمائش پر صدمے سے منہ کھل گیا تھا، تبھی اس کی بات پر اپنی بند آنکھوں پر ایک سختی سے ہاتھ جمائے لب بھیجتے بولی۔ اس کی بات پر داؤد کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ یار آنکھیں کھول لو، میں نے کپڑے پہن رکھے تھے، اس نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ جی جناب، 100%۔ اس کی بات کا یقین کرتے اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولی تو داؤد شاہ کو صرف ایک اکلوتے ٹاول میں دیکھ اس کا چہرہ سرعت سے سرخ ہوا اور اس نے اپنی نظروں کا رخ فوراً سے بیشتر دائیں طرف موڑا۔ کتنے چھچورے ہیں آپ، مجھے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہاں سلمان خان بنے گھوم رہے ہیں بغیر شرٹ کے۔ نہ میں پوچھتی ہوں، شرم بیچ رکھی ہے آپ نے؟ مہروش نے ایک ہاتھ کمر پر ٹکاتے لڑاکا عورتوں کی طرح اسے کھری کھری سناتے کہا تو وہ داد دینے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ مگر بیوی سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا نا، اس نے مہر کے قریب کھسکتے کہا تو مہر نے پیچھے ہو کر فرار ہونا چاہا، مگر داؤد باہوں کا گھیرا تنگ کرتا اس کے جانے کی تمام راہیں مسترد کر چکا تھا۔ دیکھیں، مہر نے کپ کپاتے لہجے میں اسے سمجھانا چاہا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، داؤد نے فوراً اس کی بات اچکتے گہرے لہجے میں کہا تو وہ اس کے اتنی قریب آنے پر سٹپٹا گئی۔ مجھے جانے دے، بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ اور جو تم مجھے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھتی ہو، میرے بھی تو کچھ حقوق ہے نا، اس نے مہر کا نچلا لب سہلاتے کہا تو وہ اس کا ارادہ سمجھ فوراً لب منہ کے اندر بھیج گئی۔ داؤد اس کی حفاظتی تدبیر پر مسکرا دیا۔ دیکھیے، آپ نہائے مجھے جانے دیں ورنہ، مہر نے دھمکی کے انداز میں کہا۔ ورنہ کیا؟ اب تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا، بلکہ اپنے ساتھ تمہیں بھی نہلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے شاور آن کیا تو مہر بوکھلا گئی۔ شاور کی گرتی بوندوں نے اس کے کپڑے گیلے کر دیے تھے جو اس کے جسم کے ساتھ چپک کر تمام نشیب و فراز ظاہر کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں ابھی صبح ہی نہائی تھی، مہر صدمے میں گہری آواز سے بولی اور ہاتھ آگے کرتی اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ شرم کے مارے اس کا دل کیا کہ زمین میں گڑ جائے۔ تو کیا ہوا؟ میرے حقوق پورے کرنا تو تمہارا فرض ہے نا؟ داؤد کی نم آواز اور سلگتی سانسوں نے اس کی گردن پر گردش کی تو اس کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ داؤد، وہ کپ کپادے لہجے میں بولی، اس پل کو محسوس کرو اور مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں ابھی صرف تمہارے تن من میں اترنا چاہتا ہوں۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب مہر نے کیفے میں داؤد کو کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ مہر ایک پل کو سمجھ نہ پائی کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ داؤد کس کے ساتھ ہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے سر جھٹک کر کہا، مگر اسے خطرے کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔
کیونکہ اس لڑکی کا پہناوا اور ادائیں اسے کسی انہونی کا پیش خیمہ لگ رہی تھیں۔ داؤد تو اس سے رشتہ قائم کر چکا تھا، بے شک اس کی مرضی کے بغیر ہی صحیح۔ بس اس کے دل میں یہ پھانس تھی کہ داؤد نے اب تک اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ شاید انا کے مارے مرد معافی مانگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ ایان کی مالش کر رہی تھی جب اسے آج صبح کا منظر یاد آیا، جب اس نے ایک لڑکی کو باہر داؤد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ تب سے ہی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، کون تھی وہ لڑکی اور داؤد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس نے ادھر ادھر پینڈولم کی طرح مارچ کرتے خود سے کہا۔ ایک دم ہی شدید جلن کا احساس ہوا تھا اسے۔ وہ تو کبھی وحاج کو کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی، تو اب بھلا داؤد کو کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ پاتی؟ وہ بھی دل سے اسے شوہر مان چکی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے آگے بہت بھاؤ کھاتی تھی، نخرے دکھاتی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اسے چاہنے لگی تھی، جس کا احساس اسے اب شدت سے ہو رہا تھا۔ اگر اب مجھے وہ چمک چلون کے پاس دکھی تو اس کے پر کتر دوں گی میں۔ وہ دل میں مصمم ارادہ کیے نیچے بڑھ گئی جہاں اس کے بچے اس کے منتظر تھے۔ داؤد شاہ آفس میں مصروف تھا جب مہروش کے بڑے بھائی نے اسے کال کی تھی۔ السلام علیکم داؤد میاں، آپ تو ایسے ہماری بہن کو لے کر گئے کہ گھر کا رستہ ہی بھول بیٹھے ہیں۔ اب تو آپ کی شادی کو بھی 1.25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور آپ نے مہروش کے ساتھ ایک بار بھی ہمارے گھر کا چکر نہیں لگایا۔ ان کا شکوہ بھی بجا تھا۔ داؤد نے ماتھا 2 انگلیوں سے مسلا، وہ اتنی ضروری باتیں کیسے بھول جاتا تھا؟ آخر اس نے یہ کبھی کیوں نہیں سوچا کہ مہر کا بھی تو اپنے گھر جانے کا دل کرتا ہوگا، مگر وہ اسے کہتی بھی کیسے؟ داؤد شاہ نے کون سا اسے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی تھی؟ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود بھی ان سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام بھائی جان، آئی ایم ریئلی سوری، میں کام میں اتنا مصروف تھا کہ مہر کو آپ کی طرف لا ہی نہ سکا۔ انشاءاللہ ہم ضرور چکر لگائیں گے۔ اس نے بات کو سمیٹنا چاہا۔ پھر کبھی نہیں میاں، آج ہی ہم نے آپ لوگوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا دل رکھیں گے اور ضرور شرکت کریں گے۔ وہ یہ کہتے اس کے تمام بہانے مسترد کر چکے تھے۔ وہ بے بس سا ان سے کل آنے کا وعدہ کر چکا تھا، اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ان کی اتنی مخلص اصرار پر وہ ان کی بات رد نہیں کر پایا تھا، اور ان سے کل آنے کا وعدہ کرتا خدا حافظ کہہ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ مہر کو اس کے گھر جانے کا بتائے گا تو اس کا کتنا خوشکن ری ایکشن ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر ہی مسرور ہو رہا تھا، کیا واقعی مہر وہاں جا کر خوش ہوتی جہاں اس کے دکھ کی داستان تھی؟ یہ داؤد نہیں جانتا تھا۔ داؤد سے آج پھر مہروش چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا اسے اپنے آپ میں الجھائے رکھتا، ہر وقت بکھلائے رکھتا اپنی شرارتوں سے۔ اب بھی وہ کب سے بوا کے ہاتھ اسے بلوانے کا پیغام بھجوا چکا تھا، مگر مجال ہے جو مہر گئی ہو۔ کئی بار تو وہ خود آ کر مہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں گھور کر کمرے میں آنے کی وارننگ دے چکا تھا، مگر وہ مہر ہی کیا جو ایک دفعہ میں بات سن لے۔ وہ بھی کان لپیٹے بچوں کو ہوم ورک کراتی رہی۔ ان کے بور ہونے پر اب وہ کچن میں ان کے لیے کچھ بنانے جا رہی تھی۔ جب داؤد نے تیزی سے اس کو کچن میں کھینچا، اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کی چیخ داؤد شاہ کے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ جو اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں انڈیلتا اس کی سانسیں کھینچ لینے کے در پر تھا۔ کافی دیر بعد وہ ہٹا تو اس سے سر ٹکائے گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ یہ مجھے نظر انداز کرنے کی ادنا سی سزا تھی۔ اگر اب تم نہیں چاہتی کہ رات کو میں ظالم بن جاؤں تو یاد رہے، کمرے میں جلدی آنا، مجھے انتظار پسند نہیں ہے۔ داؤد شاہ نے اس کے نچلے لب کو رب کرتے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے کہا۔ وہ اس کے لمس پر بوکھلا سی گئی تھی اور فوراً شیلف سے لگی زور و شور سے سر ہلانے لگی، جیسے وہ کہیں اسے ابھی ہی زبردستی کمرے میں نہ اٹھا کر لے جائے۔ اس سے کوئی بعید بھی نہیں تھی کہ کب کیا کر گزرے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو داؤد بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مہر نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور آرام دہ لان کا سوٹ پہنے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیٹ پر رینگتی انگلیاں محسوس کرتے اس کی جان ہوا ہوئی تھی، اور سونے پہ سہاگا گردن پر تپش زدہ سانسوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ مہروش ابھی اسی سے نہ سنبھلی تھی کہ داؤد نے کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور اس کی کمر داؤد کے سینے سے جا لگی۔ بیوی، سونے کی تیاریاں اتنی جلدی، وہ بھی بغیر میرے نائٹ فیئر؟ اس کی باتوں سے خطرے کی بو محسوس کرتے وہ منمناتے ہوئے بولی، داؤد پلیز سونے دینا، میں نے صبح بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار بھی کرنا ہے۔ اس نے لجاجت سے کہا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ضرور میری جان، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو، بچے صبح اسکول نہیں جا رہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تمہارے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔